नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वज़ू से बुलंदी दर्जात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वज़ू आधा ईमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना, मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचेगा। मतलब जन्नत में ज़ेवर पहनाए जाएंगे ना, ये बात रिवायत में आता है कि जन्नत में ज़ेवर पहनाए जाएंगे मोमिनों को, तो उसका ज़ेवर कहाँ तक पहुँचेंगे, जहाँ तक कि आपके वज़ू का पानी पहुँचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जिसके सबब अल्लाह ताला गुनाहों को दूर और दर्जात को बुलंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मशक्क़त, बीमारी या सर्दी के वक्त कामिल और संवार कर वज़ू करना, कसरत से मस्जिद की तरफ जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना गुनाहों को दूर करता है और दर्जात को बुलंद करता है। 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले कि मशक्क़त, या अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, दिल नहीं चाह रहा होता है, तो वज़ू करना, या सर्दी की वजह से कभी कभी दिल नहीं चाहता ना बहुत सर्दी में कि कैसे वज़ू करें। और हमने बताया था कि सहाबा इकराम जो है जिस वक्त में थे, तो उस वक्त ये गैस और ये सिलेंडर ये सब चीज़ें तो नहीं थी, तो पानी को गर्म करना बहुत आसान काम नहीं था। कौन सुबह में उठ के लकड़ी जलाएगा फिर पानी गर्म करेगा। तब वो क्या करते थे, सर्दी में ठंडे पानी से ही वज़ू करते थे, तो मशक्क़त का काम था ना। और दूसरा क्या बताया गुनाहों को दूर करने का, मस्जिदों की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतज़ार करना कि अभी वक्त होगा तो हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं जो मोमिन के दर्जे जन्नत में बुलंद करेंगी। तहतीरुल वज़ू से जन्नत लाजिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब सवार कर अच्छा वज़ू करे, फिर खड़ा होकर दिल और मुँह से मुतवज्जे होकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। ये एक्चुअली तहियतुल वज़ू कौन सी नमाज होती है, जैसे जब भी वज़ू करा तो 2 रकात नफिल पढ़ लिया, ठीक है। जैसे बाद लोगों की आदत होती है, सहाबा इकराम की भी आदत रही होगी कि वो हमेशा वज़ू में रहते थे, तो वज़ू जैसे ही एक वज़ू टूटा दोबारा जाके वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ ली। मान सही नहीं बना तो उसको सही करने के लिए होता है। नहीं, तहियतुल वज़ू ये होता है कि वज़ू के बाद 2 रकात नमाज है। इसी तरह से मस्जिद की भी होती है कि जब भी हम मस्जिद जाएँ तो 2 रकात नमाज पढ़ लें। यही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर के वक्त बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया, ए बिलाल, मेरे सामने अपना वो अमल बयान करो जो तुमने इस्लाम में किया, जिस पर तुम्हें सवाब की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैंने अपने आगे जन्नत में तेरी जूतियों की आवाज़ सुनी। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे नज़दीक जिस अमल पर मुझे सवाब की बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो ये है कि मैंने रात या दिन में जब भी वज़ू किया तो उस वज़ू के साथ जिस कदर नफिल नमाज मेरे मुक़द्दर में रही थी मैंने ज़रूर पढ़ी, यानी हर वज़ू के बाद नवाफिल पढ़े। तो वो जब भी वज़ू करते थे तो 2 रकात नमाज पढ़ लेते थे। ये वाला इस हदीस से साबित है। एक वज़ू से कई नमाज़ें। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाज़ें एक वज़ू से पढ़ीं और मोज़ों पर मसा भी किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आज के दिन आपने वो काम किया जो आपने पहले नहीं किया, यानी इससे पहले आप नहीं किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए उमर, मैंने ऐसा जानबूझकर किया ताकि लोगों को एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ने का जवाज़ मालूम हो जाए। मतलब ये तो बेहतर है कि हम हर बार नया वज़ू करें, लेकिन
اگر بہت طبیعت اچھی نہیں ہے یا بہت سردی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو بیمار ہے، وہ بار بار وضو کرنے میں دقت ہو رہی ہے، تو ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر عمل کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے۔ دودھ پینے سے کلی کرنا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے۔ آپ نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا۔ تو دودھ پینے سے کیونکہ منہ میں چکنائی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے کلی کر کے اس کو صاف کیا۔ تو کوئی بھی ایسا کھانا جو منہ میں تھوڑا بھی اس کے لگا رہ جائے کچھ، تو کلی کر لینا بہتر ہے۔ اور بکری کا گوشت بھی کھایا اور اس کے بعد یہ نہیں کہ دوبارہ وضو کیا۔ اگر منہ میں لگا ہے کھانا تو وضو کے بعد، اگر ہے آلریڈی نا وضو، تو صرف کلی کر لینا ہے۔ آپ نے ستو کھائے، پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک سفر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا یا آپ کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ کیوں اتار رہے تھے وہ موزہ؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پڑی، انہوں نے سوچا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ وضو کریں گے، تو وضو کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے ان کی جیسے عزت کے لیے، اکرام کے لیے، لوگ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے عاجزی سے رہتے تھے، وہ تو نبی تھے، تو عزت کے لیے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اتارنے کی کوشش کی کہ اتارنے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ ٹھیک ہے۔ شریف بن ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مدت کتنے وقت کی بتائیے 3 دن کی اور 3 رات کی، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مقرر فرمائی ہے۔ اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات تک وہ موزہ ایک بار وضو کر کے پہن لیا یا طہارت کے بعد پہن لیا، تو کتنے دن تک چلے گا؟ 3 دن 3 رات۔ اور مقیم جو سفر پہ نہیں ہے، گھر میں ہے، تو اگر آپ نے سپوز آج فجر کے بعد پہن لیا موزہ، تو کل فجر تک کے آپ کے 24 آورس پورے ہونے تک کے آپ وہ موزہ رکھ سکتے ہیں، اسی پہ بار بار ہر نماز کے بعد وضو کر سکتے ہیں۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پیخانہ یا پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں، بلکہ ان پر مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی یا مسح کی مدت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت موزے اتارنے چاہیے، البتہ بول و براز اور نیند کی بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے، بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ آپ ٹوائلٹ گئے تو نہیں اتارنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر غسل واجب ہو جاتا ہے، جب ہمیں غسل کرنا ضروری ہے، پچھلے ہم لوگ کنڈیشن پڑھ چکے ہیں، تب آپ کو موزہ اتارنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جرابوں پر مسح کرنا۔ دیکھیے، جرابیں جو ہے نا، جیسے کوئی بھی چیز پیر پہ پہن لی جائے جو اس کو کور کر دے، لفافے کی طرح کی چیز ہوگی، اسے کیا کہتے ہیں؟ جرابیں۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ اب بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اکثر کہ جو چمڑے کے موزے ہیں صرف انہی کو، لیکن اس حدیث سے جرابیں جو ہے نا، جرابیں صرف ایک کورنگ ہے پیر پہ جو آپ پہن لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کاٹن کے موزے اور یا اس طرح کے تھوڑے موٹے موزے، اس پہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جرابوں پر مسح کرنا۔ حضرت عقبہ بن عمر، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی جرابوں پر اپنی چپلوں کے تسموں سمیت مسح کیا۔
عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یا چپلوں میں تھی مسح کیا، مطلب چپل بھی پہنے ہوئے تھے اوپر سے، اس کے اوپر سے مسح کر لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے جرابوں پر مسح کرنا کا ذکر کیا ہے، جن صحابوں نے یہ جرابوں پر مسح کرنے کی بات کہی ہے ان کا نام دیا ہوا ہے یہاں پہ۔ عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا جرابوں پر مسح کرنے کا جواز پر اجماع ہے۔ اجماع مطلب سب لوگ اس بات پہ ایگری ہیں کہ جرابوں پہ مسح کی جا سکتی ہے۔ مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ گیلا کیا اور اوپر ہلکا سا لگا لیا، یہ نہیں کہ اچھے سے پانی دھو لیا، ایسے نہیں، ہلکا سا بس ہاتھ لگا لینا ہے، جیسے کہ آپ سر کا مسح کرتے ہیں نا، اسی طرح سے۔ لغت عرب میں جروب کے معنی ہیں، مطلب یہاں پہ جراب کو بتایا گیا ہے کہ ایسے کپڑے، ایسی چیز جو آپ کو پیر کو لفافے کی طرح کور کر لے، صرف اتنا ہے۔ پگڑی پر مسح کرنا، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔ اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا۔ لیکن دیکھیے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کسی صحابیات نے، عورتوں نے دوپٹے پر مسح کیا ہو، یہ کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ پگڑی پر مسح آیا ہے لیکن دوپٹے پر مسح کا کوئی بھی مثال ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی۔ تو ہم کو دوپٹے یا اسکارف کے اوپر سے مسح نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پگڑی کو اپنے دوپٹے سے ایکویلنٹ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ 1/4 سر کا مسح کرنا ضروری ہے، جیسے وضو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، یہاں تک لے جانا ہے، 1/4 سر تک اپنا ہاتھ لے جانا ہے، پھر واپس آگے لانا ہے۔ تو اگر آپ ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ سر کھلنے کا ڈر ہے تو آپ اپنے اسکارف کو تھوڑا آگے جھکا کے پھر ایسے کر سکتے ہیں وضو کے لیے، ٹھیک ہے۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مزی خارج ہونے سے وضو، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزہ یا خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا مزی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اپنا عضو مخصوص دھو ڈالو اور وضو کر۔ دیکھیے سبیلین مطلب جو دو نکلنے کی جگہ ہے، یورین اور اسٹول، ٹھیک ہے، پیشاب یا پخانہ، ان دو جگہوں سے اگر کچھ بھی نکل جائے گا تو وضو آپ کو دوبارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ استنجا کر لیں، دھو لیں اور پھر وضو فریش کر لیں۔ اور ان کیس کبھی ایسی جگہ پہ ہیں کہ پانی اویلیبل نہیں ہے تو ٹیشو سے صاف کر کے پھر وضو، اگر پانی نہیں ہے تو آبویسلی وضو نہیں ہوگا تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کہاں پہ جائز، تیمم کہاں پہ جائز ہے؟ جہاں پہ پانی اویلیبل نہ ہو۔ نیت سے وضو، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں آنکھیں سرین کی سربند تسمہ ہیں، پس جو شخص سو جائے اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے۔ اگر ہم پوری نیت سے سو گئے تو ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کے بغیر نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ نماز میں بیٹھے ہوں، نماز کا ویٹ کر رہے ہوں،
مسجد میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں نماز کا ویٹ کر رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اگر جھپکی لگ گئی تو بالکل لے ڈاؤن ہو کے آرام سے سونا نہیں، بیٹھے بیٹھے جھپکی لگ گئی تو کیا کریں گے؟ دوبارہ وضو کر لیں گے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ محسوس کر لے۔ دیکھیے ایسے کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا وضو نہیں رہا، اکثر ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی دو کنڈیشن ہے، کیا کہ یا تو آپ کو بدبو آئی یا آواز آئی کبھی، تب آپ کا یہ مانا جائے گا کہ بھئی ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ ادروائز بس اپنے شبہ میں یا ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وضو نہیں ہے تو اس میں آپ وضو آپ کا نہیں ٹوٹا، تب تک آپ کو نماز نہیں توڑنی ہے۔ کہ نقصیر اور وضو۔ کہ یا نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے نقصیر؟ جو خون ناک سے نکلتا ہے یا منہ سے وامٹنگ ہو گئی زیادہ سی، تو اس سے کیا کہا ہے کہ اس سے وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یا نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو ضعیف کہا ہے۔ ضعیف مطلب جو ویل پروفڈ نہیں ہے، بہت ساری اس کے پروف نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، تو یہ پروف نہیں ہے تو اس لیے اس کو کنفرم نہیں مانا جا رہا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو یا آپ کو علم ہوا ہو اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسا کوئی اسٹوری نہ آئی ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اسٹوری دی ہوئی ہے، اس کی تائید میں اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جو غزوہ ذات رقع میں پیش آیا کہ جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ یہ ہم لوگوں نے کچھ وقت پہلے ہی پڑھی تھی کہانی کسی اور بیان میں، کہ ان کے اوپر ایک تیر چلایا کسی نے، تب بھی وہ قرأت اتنے خشوع و خضوع سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ پھر تیسرا جب چلایا تب ان کو یہ لگا کہ اب اگر ہم نے نماز نہیں توڑی، دوسرا ساتھی جو سو رہا ہے اس کو نہیں جگایا تو کیا ہوگا کہ یہ جو دشمن ہے یہ ہماری وہ حدیں پھلانگ دے گا اور اندر گھس جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اپنی نماز توڑی۔ تو 3 تیر لگنے کے بعد کتنا خون نہیں بہا ہوگا، لیکن نماز نہیں توڑی، تو اس بات کا پروف مانتے ہیں کہ خون بہنے سے یہاں پہ نقصیر پھوٹنے سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خون کا بہنا ناقص وضو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں وضو ٹوٹ جائے گا تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو۔ تو جو کنڈیشنز ہم لوگ آج تک پڑھ رہے ہیں اکثر ہم لوگ کو یہی معلوم ہے کہ خون بہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ان حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نقصیر ٹوٹنے سے یا قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔